बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीस सतीफ़। बात करेंगे आज की जो इस वक्त हमने एक तो देखा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल है। 23 मार्च की तैयारियां भी हो रही हैं। साथ OIC का आपने देखा होगा कि वज़ीर ख़ारजा का जो काउंसिल का इजलास है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी भी कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे फेज़ के इलेक्शन भी 31 मार्च को होने जा रहे हैं और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मैदान में हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि हज़ारा की सूरत हाल क्या है और स्पेशली जो है वो एबटाबाद जो इस वक्त हज़ारा में सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहाँ पर दो रवायती अगर सियासी पार्टियों की बात करें, एक तरफ मुस्लिम लीग नून है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी आज़ाद और बाकी दीगर पार्टियाँ हैं वो वहाँ कहाँ पे खड़ी हैं उस पर हम कोशिश करेंगे आप तक जो है वो ताज़ा तरीन जो है सूरत हाल रहे। अगर हम एबटाबाद की बात करें ज़िले की, तो यहाँ पर 4 तहसीलें हैं। एबटाबाद सिटी जो है, उसके बाद हवेलियाँ हैं, हवेलियाँ के साथ साथ लोरा है और लोअर तनावल है और 43 उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर एबटाबाद का जो वोट बैंक शो हो रहा है वो 9,01,714 वोट बैंक है और 2062 यहाँ पोलिंग बूथ हैं और 743 जो है वो पोलिंग स्टेशंस यहाँ पे कायम किए गए हैं। यूँ यानी एबटाबाद जो है वो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है। साबिक अब मौजूदा जो स्पीकर हैं KPK के जो मुश्ताक गनी हैं और उनके साथ साथ एक लंबी लिस्ट है जिसमें MNAs भी हैं, लेकिन मैक्सिमम का तल्लक जो है वो सिटी से है, यानी एबटाबाद सिटी से है, जहाँ पर साइड एरिया से शायद PTI को वो मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है जो कि रवायती तौर पर इस पूरे हज़ारा में अपना एक वोट बैंक भी रखती है। तो उस हवाले से सरदार महताब और डेफिनेटली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जिनके दरमियान कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, इख्तिलाफ़ात भी थे। दो तरह की खबरें आ रही हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि एक पेज पे है, लेकिन कुछ कहा जा रहा है कि अभी तक शायद मामलात हैं लेकिन वो खुल कर सामने नहीं आ रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो दिलदार सत्ती साहब हैं हमारे साथ और वो देख रहे हैं एबटाबाद जो प्रेस क्लब है उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं। दिलदार साहब, मुझे बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पूरे हज़ारा की। अगर हम बात करें इलेक्शन की तैयारियां कैसे चल रही हैं और ख़ुसूसी तौर पर हम बात करेंगे एबटाबाद की और एबटाबाद की चारों जो तहसीलें हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई। ऐसे है कि जैसा आपने बताया कि इलेक्शन की गहमे गहमी है। खैबर पख्तूनख्वा का ये दूसरा फेज़ है। पहले फेज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह जो उनकी तवक्को थी उसके मुताबिक उनको वो नहीं मिला। हज़ारा में हरीपुर में जो है पहले फेज़ में इलेक्शन हुआ है जिसमें हरीपुर की 3 तहसीलें थी, खानपुर थी, हरीपुर थी और गाजी की। और इसमें हरीपुर की जो तहसील थी उसमें भी आज़ाद उम्मीदवार है, वो भी मुस्लिम लीग नून के हमारे याफ्ता थे और बाकी 2 तहसीलों में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही जीते हैं। हालांकि हरीपुर की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा तरक्याती काम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के और मेंबरान जो सूबाई असम्बली के हैं उन्होंने करवाए। तो इसी तरह अगर एबटाबाद में आ जाए तो एबटाबाद में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है मुश्ताक अहमद गनी साहब, वो अपने जो उम्मीदवार हैं सरदार शुजा नबी की भरपूर किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। बड़े क्योंकि उन्होंने आपके इल्म में है कि ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया है। पहले तो वो मेंबरान असम्बली तो नहीं शामिल हो सकते थे मुहिम में, तो ये अभी खुल के वो अपने उम्मीदवार की मुहिम चला रहे हैं। तो अगर एबटाबाद की बात की जाए तो एबटाबाद में 43 उम्मीदवार हैं जो तहसील में 4 तहसीलों में 43 उम्मीदवार मैदान में आए हुए हैं, जिसमें तमाम जमातों के जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनमें वो सारे हिस्सा ले रहे हैं। एबटाबाद तहसील की बात की जाए सबसे बड़ी तहसील है, 34 यूनियन काउंसिल हैं और इसमें 13 जो उम्मीदवार हैं वो इसमें वो एक दूसरे के मुकाबले में है। मुस्लिम लीग नून से जो है वो सरदार शमून यार खान है, PTI से सरदार शुजा नबी हैं, आजाद उम्मीदवार हैं सरदार शेर बहादुर जी साबिक जिली सदर भी थे इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद जाफर शाह हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक से भी नसीर खान जदून जो है वो बड़े एक्टिव कर रहे हैं और एक आजाद नौजवान उम्मीदवार है असद खान जदून, ये भी बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन में बड़ा इनका नाम है एबटाबाद में। और JUI के मौलाना मोहम्मद खालिद जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तहरीक लब्बैक से भी मौजूद है, उनके नौजवान एक उम्मीदवार है अफसर रहमान और तहरीक सुबह ज़ारा के भी सुल्तान उल आरिफीन जदून है, वो भी तहसील का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जमात इस्लामी से अब्दुल रज़ाक अब्बासी बड़ा मशहूर नाम है एबटाबाद का, ये भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और उसके अलावा 3 और आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसकी जो 1 to 1 अगर आप कह लें या मुकाबले की बात करें एबटाबाद में, तो मुस्लिम लीग नून और PTI तो है ही है, लेकिन इनके साथ साथ जो है वो जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार है अब्दुल रज़ाक अब्बासी, बड़ा एक्टिव उनका रोल है।
ہے بڑی اچھی ان کی مہم چل رہی ہے. اس کے بعد جو عوامی تحریک کے ہیں نصیر خان جدون, ان کے شہر میں بہت انہوں نے اپنی مہم کو بڑے چار چاند لگائے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو سید جعفر شاہ, چونکہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا فیصلہ بڑے تردد کے بعد ہوا ہے. تحریک انصاف میں بھی ڈویژن بنا ہوا تھا, مسلم لیگ نون میں بھی اختلافات تھے, تو وہ ساری چیزیں ختم کرتے کرتے بڑا ٹائم ان کو لگا. یہ جو جماعت اسلامی کے ہیں انہوں نے بھی اپنی مہم پہلے شروع کر دی, ان کا فیصلہ بہت جلد ہوا. اور اسی طرح جو اس کے پیپلز پارٹی کے ہیں سید جعفر شاہ, انہوں نے بھی اپنی مہم اسٹارٹ میں, یعنی جیسے ہی اعلان ہوا انہوں نے اپنی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. اسی طرح اگر ہم لورا میں چلے جائیں تو لورا میں جو ہے 9 امیدوار ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان میں صرف ایک آزاد امیدوار ہیں. بڑے مزے کی بات ہے اس میں, باقی ساری مختلف جماعتوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جس میں نون لیگ بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, جے یو آئی ہے, پاکستان رائے حق پارٹی ہے, ریپبلک پارٹی ہے, تحریک لبیک ہے, جماعت اسلامی ہے. تو یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ ادھر مقابلہ ہو رہا ہے ان کا, اور ادھر جو پوزیشن بنے گی وہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی 1-1 بن رہی ہے. تو اگر لور تناول میں چلے جائیں, لور تناول میں 8 امیدوار حصہ لے رہے ہیں, جس میں جنید تنولی یہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, دیدار تنولی نون لیگ سے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو وہ غنبہ بٹ جو موقع کے نشان سے وہ لڑ رہے ہیں, یہ بھی نوجوان ہیں, اور سید ذوالقرنین شاہ یہ. اور اس کے علاوہ باقی جو امیدوار ہیں وہ 5 آزاد امیدوار ہیں, جن میں ایک سابق ہمارے ایبٹ آباد کے تحصیل ناظم تھے, نوجوان بڑے پڑھے لکھی شخصیت, محمد اسحاق زکریا. وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, تو وہ آزاد حیثیت میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم ویلیاں چلے جائیں تو ویلیاں میں بھی بڑا زبردست مقابلہ ہے. 13 امیدوار ہیں, جس میں ارشد خان ہے پاکستان عوامی تحریک سے ہیں, اسلم زر خان ہے, ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے, مسلم لیگ نون سے سردار ارسل پرویز ہیں, یہ سابق بھی پہلے بھی تحصیل ناظم رہ چکے ہیں حویلیاں کے. اور اس کے علاوہ جو جے یو آئی نے جو ایک نوجوان قیادت ہے سردار تیمور کو ٹکٹ دیا ہے, اور اسی طرح ایک آزاد امیدوار ہیں سردار طارق محمود سکندر اعظم ہے, یہ بھی سابق ایم پی ہیں, ان کے بھتیجے بھائی ہیں, اور شاہ نواز ہیں اللہ اکبر تحریک سے, یہ بھی میدان میں ہے. اس کے علاوہ شمریز خان ہے, یہ سردار شمریز, یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ مسلم لیگ نون کے تھے لیکن انہوں نے ٹکٹ کی کوشش کی, لیکن یہ بھی آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ایک اور ملک شہزاد محمود ہیں, یہ سابق تحصیل ممبر تھے, یہ بھی آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں, یہ بھی مسلم لیگ نون کے بڑے درینہ قسم کے ورکر ہیں. تو باقی آزاد امیدواروں میں بات کی جائے حویلیاں کی, تو عاطف شیر خان جو ہیں یہ آزاد امیدوار بڑے مضبوط جا رہے ہیں دونوں جماعتوں کے مقابلے میں, یعنی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, تو یہ کنڈیشن ان کی چل رہی ہے. اچھا, ایک جو حویلیاں کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پر آپ اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں, اس وقت کی صورتحال, ظاہر آنے والے دنوں میں تو تبدیل ہو سکتی ہے, سیاسی حالات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر لمحے بعد تبدیل ہوتے ہیں. اس وقت کے اگر حویلیوں کی پوزیشن دیکھیں تو پہلے نمبر پہ آپ کو کون سی جماعت نظر آتی ہے, دوسرے پہ کون سی, تیسرے پہ کون سی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون اگر اس کے 3 تگڑے امیدوار جب ان کو 2 کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ آزاد کھڑے ہوتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ ان کو ٹکٹ ملتا ہے, تو کیا مسلم لیگ نون وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو ڈیمیج کر رہی ہے؟ تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے, اور دیگر جو باقی جماعتیں ہیں یا آزاد امیدوار میں سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پہلی 3 پوزیشن میں کون کون سی پارٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, اگر ہم بات کریں ویلی کا جو صوبائی حلقہ تھا پہلے, یہ اورنگزیب نلوٹا ہے, وہ 3 دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں, بڑے اچھے وہ اپنے حلقے میں بڑے معروف اور بڑے ایکٹیو قسم کی ان کا رول ہے. تو یہ کیونکہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے زیادہ ہے, اس کو جنبوں اور برادریوں پہ اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو ویلیاں میں اگر ہماری جو بڑی برادری ہے ان میں زیادہ کرلال بھی بہت زیادہ ہے, اور شہر میں جو ہے وہ جدون برادری کا بھی بہت اچھا ووٹ بینک موجود ہے, جس میں یعنی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ پی ٹی آئی سے جو ہے وہ اسلم زر خان جدون برادری سے ان کا تعلق ہے. تو جس طرح ڈیمیجز کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں, یہ جو ملک شہزاد محمود ہے یہ عوام برادری سے ان کا تعلق ہے, اور یہ سابق اس کے سٹی کے ان کے مسلم لیگ نون کے عہدیدار بھی رہ چکے ہیں. تو انہوں نے ٹکٹ کے لیے کوشش کی لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا, تو یہ بھی آزاد اپنا قسمت آزمائی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو سردار شمریز ہیں یہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں, یہ تحصیل میں فرسٹ ٹائم, ان سے پہلے انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, تو یہ کوشش کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ادھر جو سردار ارسل پرویز صاحب کا جو تحصیل ناظم بھی تھے, بڑا اچھا ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں, اور بڑے پولائٹ قسم کے اور بڑی اچھی ان کی سیاست ہے, بہت پیاری اور بڑے اچھے انداز میں آگے جا رہے ہیں. تو ان کو اگر کوئی ڈیمیج کرے گا ان دونوں پارٹیوں کو, تو وہ آزاد امیدوار ہیں عاطف شیر خان.
ٹھیک ہے. تو یہ جیل میں بھی تھے. پیچھے ایک بڑا مشہور واقعہ تھا ہری پور میں جو 2015 کے جو بلدیاتی انتخابات تھے, اس میں ضلع کے ممبر تھے جاوید خان. وہ الیکشن مہم کے دوران ان کا مرڈر ہوا تھا. 8-9 اس میں وہ باقی لوگ بھی گارڈز وغیرہ بھی. اس کے الزام میں یہ عاطف شیر خان جو ہے نا یہ جیل میں تھے. یہ ابھی انہوں نے جیل سے آ کے اپنے نامینیشن پیپر فائل کیے تھے, تو ابھی ان کا کورٹ سے بھی فیصلہ ہوا ہے, یہ بری ہو گئے. تو بڑا اچھا ان کے ساتھ لوگوں کا بڑا لگاؤ ہے. تو یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی, یعنی آپ کو یہاں پہ کیا لگ رہا ہے حویلیہ میں نمبر 1, 2, 3 پہ اس وقت کون موجود ہے؟ دیکھیں جی, نمبر 1, 2 اور 3 پہ جو ہے نا 2 تو بڑی پارٹیاں ہوگی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی. اور اس کے بعد جو آزاد امیدواروں میں جو ہے جا رہا ہے وہ عاطف شیر خان کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سرپرائز بھی دے سکے. لیکن ابھی تو آگے چل رہا ہے معاملہ, لیکن لگ رہا ہے کہ وہ بڑی اچھی, وہ ان دونوں کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, کیونکہ دونوں ان کی برادری بھی ایک ہی ہے, اسلم زر خان اور عاطف شیر خان. ٹھیک ہے. تو ان کے مقابلے میں جو اصل پرویز ہے, یہ دہی جو پیچھے جو ہماری اس کی کونسلیں ہیں اس کی حویلیاں کی, اس میں بہت بڑا بیلٹ ہے اس کا کرنال برادری کا. تو یہ تینوں میں آپس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے. صحیح ہے. اچھا, لوور تناول کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ پہلے, دوسرے, تیسرے نمبر پہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ لوور تناول کی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے ہیں اور مسلم لیگ نون کے, یہ دو کینڈیڈیٹس جو ہیں یہ آپس میں قریبی ریلیٹیو ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو پی ٹی آئی کے جو جنید تنیلی ہیں, یہ بڑا مذہبی ان کا لگاؤ ہے اور اپنے علاقے میں بڑا ایک اپنی پہچان بھی رکھتے ہیں, اور سب کا جو ہے ضلع کے یہ ممبر بھی رہے ہیں, تحصیل میں بھی نائب ناظم رہے ہیں. بڑا اچھا ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور ان کے مقابلے میں دلدار تنولی ہے, لیکن ان کی جو نون کا ووٹر تو ہے وہاں پہ, لیکن گزشتہ اگر ہم 3 دہائیوں کی بات کریں یا 3 جو الیکشن ہمارے بڑے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, اس میں جو ہے وہ کلندر لودھی جو ہے وہ آزاد حیثیت سے آ کے وہ جیتتے رہے ہیں الیکشن. تو وہاں پہ جنید تنولی اور ان کے بعد اگر آزاد حیثیت میں اگر کسی کا مقابلہ ہو رہا ہے تو وہ سابق ناظم ہے اسحاق زکریا. تو اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی شہید بٹو کے جو امیدوار ہیں سید ذوالقرنین شاہ. تو یہ بھی یعنی کہ یہ 3-4 کیونکہ ادھر 8 امیدوار ہیں نا, تو ان میں یہ جو یعنی کہ زیادہ جو جن کا کیمپین بھی نظر آ رہی ہے, لوگوں میں جا رہے ہیں, اچھی کوئی جلسے جلوس بھی ان کے جو ہو رہے ہیں, تو وہ یہی 3 لوگ ہیں. یہ جنید تنولی ہیں, اسحاق زکریا آزاد امیدوار ہیں, اور سید ذوالقرنین شاہ. ٹھیک ہے. تو جو نہیں سوری دلدار تنولی کی کیمپین کم نظر آ رہی ہے, وہ پی ٹی آئی کی زیادہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہوگی, یہاں پہ آپ کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے. اچھا, لورا کی پوزیشن کیا لگ رہی ہے آپ کو, تحصیل لورا کی؟ تحصیل لورا میں یہ کیونکہ مذہبی جماعتیں بھی ہیں, آپ کو میں نے بتایا, جس طرح جماعت اسلامی بھی ہے, تحریک لبیک بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, اور پاکستان رائے ایک پارٹی ہے. تو یہ ان کے جو آپس میں جو ووٹس ہیں وہ جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں لوگ, وہ لازمی بات ہے تقسیم ہوں گے. تو یہاں پہ جو ہے نا جو مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں, اس کے افتخار عباسی ہیں نون سے, اور پی ٹی آئی سے رجب علی عباسی, دونوں بڑے مضبوط امیدوار ہیں. اور اگر بات کی جائے اس کی تو لورا کی سرکل کی, تو وہاں پہ بیرسٹر جاوید عباسی وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور سینیٹر بھی رہ چکے ہیں, صوبائی اسمبلی میں بھی وہ رہے ہیں. تو وہ ان کا بڑا ایکٹیو رول ہے لورا میں, بڑا جذبہ بھی رکھتے ہیں. تو وہ مسلم لیگ نون کا پڑھنا جو ہے وہ بھاری ہے, لیکن ان کے مقابلے میں رجب علی عباسی بھی ٹف امیدوار ہیں. وہ ان کا علاقے میں بڑا اچھا اثر رسوخ ہے, وہ مقابلہ کریں گے بہترین. یہاں پہ بھی آپ کو یعنی مقابلہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بھی نظر آ رہا ہے, حویلیہ میں بھی آپ کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے, لورا میں مسلم لیگ نون اور ٹھیک ہے پی ٹی آئی میں ہے. جی ٹھیک ہے. حویلیہ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تھوڑا مضبوط نظر آ رہی ہے, اور اگر ہم بات کریں آزاد امیدوار اور اس کے درمیان, اس میں ان کے لیے ٹف ٹائم ہے تھوڑا. ٹھیک ہے. اور اب ایبٹ آباد سٹی کی اگر ہم بات کریں, وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کون سی پارٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فی الحال کمپین میں آگے چل رہی ہے, اور دوسرے نمبر پہ کون سی ہے, تیسرے نمبر پہ کون سی ہے, کیا صورتحال ہے اس وقت سٹی میں؟ دیکھیں ادھر جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, ہمارے پی کے 39 سے جیت کے گئے ہیں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو این اے 16 ہے جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے, اس سے علی خان جدون ہے. یہ دونوں بالکل شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بالکل شہر میں ہے. اور ان کے ساتھ ان کے اگر وہ ووٹ بینک کو ہم دیکھیں تو وہ مشتاق غنی صاحب نے صوبائی اسمبلی میں تقریباً سم تھنگ کوئی 28,000 سے زیادہ ان کے ووٹ تھے. اور اسی طرح جو پی ٹی آئی سے تھے علی خان, ان کے بھی 90,000 سے زیادہ ووٹ تھے نا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو شہر میں جو چیز صورتحال نظر آ رہی ہے, وہ پہلے تو کیونکہ ان کے ڈویژن تھے پارٹیز میں, ٹکٹ کے معاملے میں بہت ساری وہ چیزیں تھی, تو اس میں جو پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے اور مسلم لیگ نون کی, ان کی مہم جو ہے وہ بڑی سلو تھی.
ٹھیک تو ہے. سردار مہتاب صاحب نے بڑا ایکٹیو رول ادا کیا، جو کیونکہ 3 سال ادھر جو 2018 کا آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ہوا تھا، اس میں ٹکٹ کے فیصلے پہ سردار مہتاب صاحب نے ٹکٹ واپس کر دیا تھا. تو ملک محبت صاحب جو ہے وہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، وہ ابھی ضلعی صدر بھی ہیں. تو 3 سال مسلم لیگ نون میں بڑا اختلاف رہا ہے، بڑی ان کی لفظی گولہ باری بھی رہی ہے، بڑے ایک دوسرے پہ. اس میں ان کے جو مد مقابل تھے وہ مرتضیٰ جاوید عباسی، مسلم لیگ نون کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے، میں نے بھی ہیں NA 16 سے NA 15 سے. تو یہ ان کا آپس میں بڑا ڈویژن رہی ہے. لیکن ابھی وہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کی ہدایت پہ سابق ہمارے وزیر اعظم، تو یہ اسلام آباد میں ان کی بیٹھکیں ہوئی ہیں، وہ سارے جو ہے وہ ان دونوں گروپوں کو انہوں نے بٹھا کے تو ٹکٹ کا فیصلہ بھی کیا اور ان کو آپس میں الیکشن کے لیے تیار بھی کیا. کیونکہ مسلم لیگ نون نے بھی اپنی بقا کا معاملہ بنایا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی صوبائی قیادت نے سخت ہدایات دی ہیں کہ یہ فیز پہلے میں 1 میں جو الیکشن کی جو صورتحال تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ وہ ان کے اپنے جو صوبائی اسمبلی کے قومی اسمبلی کے ممبران آسانی سے وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو کسی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کوئی معاملہ سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ شہر میں انہوں نے بڑا گہمی اپنے اپنے جلسے کر رہے ہیں. ایک دن ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو اسی جگہ پہ دوسری جگہ دوسرے دن وہ دوسرے مدد مقابل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی فضا جو ہے بنا رکھی ہے. تو اب دیکھیں کیا اس میں فیصلہ آتا ہے ہوگا ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ماضی کی بات کریں، یہ 2018 سے پہلے کی بات کریں تو ہزارہ میں اور ایبٹ آباد میں جو ہے نا یہ مسلم لیگ نون کا یہ گڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک. مسلم لیگ نون کو ہمیشہ ادھر سے مہتاب صاحب مختلف اوقات میں ان کو کامیابی ملی ہے. عنایت اللہ خان جدون ہمارے ادھر مسلم لیگ نون سے MP ہیں، وہ جیتے ہیں. اور اسی طرح جو پی کے 36 میں یہ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے جیتتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. دلدار احمد صدی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ باقی بھی جتنے بھی اضلاع ہیں ان کی جو جتنی بھی تحصیلیں ہیں وہاں سے جو امیدوار اس تک موجود ہیں اس کی کیا صورتحال ہے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو اوور آل صورتحال ہے پاکستان میں، یعنی فیڈرل لیول پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 بڑے اہم اس وقت موضوع ہیں وہ زیر بحث ہیں. OIC کا معاملہ ہے، عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، اور 23 مارچ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ظاہر ہے کل سے اس کی تقریبات ہوں گی. لیکن 31 مارچ کے حوالے سے اگر ہم خیبر پختونخوا سے بات کریں تو ہزارہ اور پھر کئی جو 18 ڈسٹرکٹ تھے جہاں پر الیکشن ہونا باقی تھا، تقریباً 80 لاکھ سے زائد ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے 31 مارچ کو. اور اس حوالے سے ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ KPK کے وہ اضلاع 18 جہاں پر الیکشن نہیں ہوئے تھے دوسرے فیز میں. اب اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے موجودہ حکومت تحریک انصاف کے لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے فیز میں تحریک انصاف کو کچھ ایریاز میں بدترین شکست ہوئی، یہاں تک کہ پشاور، مردان اور وہ ایریاز جہاں پر PTI یہ سمجھتی ہے کہ ان کا گڑھ ہے، جہاں سے سینیٹرز بھی ہیں، نیشنل اسمبلی کے بھی کئی لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی وزراء ہیں، لیکن وہ شکست سے دوچار ہوئے. اور ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو ہری پور ہے جو پہلے مرحلے میں جس کا الیکشن ہوا اس کی 3 سیٹیں ہیں اور تینوں کی تینوں تحریک انصاف سے چھین لی گئی ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا عمر ایوب ایک بہت بڑی ان کی فیملی ہے، اور ان کے بھائی اور کزنز دیکھ لیں، کوئی KPK اسمبلی میں ہے، کوئی نیشنل اسمبلی ہے، وفاقی وزیر بھی وہ خود ہے، اور ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کا، اور اس کے باوجود وہ ہار گئے وہاں پر. تو ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں بھی کہیں اگر آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پائے گی تو عوام کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا ووٹ کسی کے جہاں پہ چاہے وہ استعمال کر سکیں. ہزارہ میں بھی دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور PTI کا مقابلہ ہے، لیکن اب دوسرا فیز میں کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے اور نون لیگ کے لیے بھی چیلنج ہے. دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ یہ معاملہ عدم اعتماد سے پہلے ہو رہا ہے الیکشن، تو اس لیے تحریک انصاف یہ امید رکھے ہوئے ہے کہ دوسرے مرحلے میں ان کی جو ووٹ بینک ہے یا جو فیڈ بیک ہے وہ بہتر آئے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ 4 تحصیلیں جس کی ہم نے بات کی ہے اس میں ایبٹ آباد میں مسلم لیگ نون اور پیپلز PTI کا مقابلہ ہے. مسلم لیگ نون کو یہاں ضرور ایج حاصل ہے. اسی کے ساتھ اگر لورا کی بات کریں وہاں پر بھی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون مد مقابل ہے. حویلیاں کی بات کریں تو وہاں پر بھی صورتحال یہی ہے، لیکن PTI کے امیدوار جو ہیں وہاں پر شاید ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں حویلیے میں ڈیوائیڈڈ ہے کہ اس کو 2-3 لوگ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ایک بندے کو شکست ہوتی ہے، ایک بندہ ووٹ لیتا ہے، ٹکٹ لیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی دوسرے
तहरीक इंसाफ को यहाँ पे एज कितना हासिल होता है, उससे फ़ायदा कितना हासिल हो सकता है, ये भी देखना कबल वक्त होगा। इसी तरह लोअर तनावल की बात करें, वहाँ पर भी PTI और PMLN के आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन जुनैद तनोली की जो वहाँ पर है कैंपेन बड़ी बेहतर जा रही है। ये ओवरऑल आज की एबटाबाद के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा कंप्लीट जो लोरा तहसील है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोअर तनावल और बाकी जो चीज़ें हैं वो मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन साथ साथ जो मानसरा है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके हवाले से भी हम आपको कोशिश करेंगे कि जो मानसरा है, बडग्राम है, तोरगर है, कोस्तान अपर, लोअर और फिर कुलाए पैलेस, इसके हवाले से भी आपको डिटेल बताएं। और साथ ही हमारी टीम जो है वो स्वात, अपर दीर, लोअर दीर के दोनों जो तहसीलें हैं वहाँ पर भी और जो दीगर अजला हैं वहाँ से भी डाटा और फ़िलहाल जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो आप तक रखेंगे। कोशिश रहेगी कि आपको इलेक्शन तक तमाम तर जो अपडेट है उससे आगाह किया जाए। अभी तक लिए इतना ही। अपना मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।